बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त हुकूमत जितनी ज़्यादा बहादुर बच्चा बन के दिखाने की कोशिश कर रही है आवाम को, उतनी ज़्यादा वो डरी हुई है, उसके हाथ पांव फूले हुए हैं। कैसे ये मैं आपको बताऊंगा कैसे इमरान खान ने फवाद चौधरी को 1 मिनट में ना सिर्फ कमरे से निकाल दिया बल्कि टीएलपी के साथ मुज़ाकरात में हिस्सा लेने से भी मना कर दिया। इमरान खान पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह टीएलपी के साथ इमरान खान ने डील किया, लोग कहते हैं कि हमारी रहती सहती जो उम्मीदें थी वो भी दम तोड़ चुकी हैं। और वो कौन से ऐसी संगीन गलतियां हैं जो इमरान खान ने टीएलपी को डील करने के अंदर की, और वो ये गलतियां मुसलसल करते आ रहे हैं। आईएमएफ को डील करने से लेकर टीएलपी तक उन्होंने कितनी खौफनाक गलतियां की हैं, और इस मुल्क को चलाने वाले उनकी अपनी काबिलियत का आप अंदाज़ा लगाएं कि NA-133 से जमशेद चीमा ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए और अपनी बीवी के एज ए कवरिंग कैंडिडेट जमा करवाए, और वहाँ पे उस हलके का जो उनका तजवीज़ कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा था वो उस हलके से ताल्लुक़ ही नहीं रखता था। इस तरह के लापरवाह लोग जो अपनी ज़िंदगी और अपने ज़ाती कामों के मामले में इतने लापरवाह हैं, यही लोग आके हमारे सर पे मुसल्लत हुए हैं और उन्होंने मुल्क का ये हशर कर दिया है। फवाद चौधरी से बात शुरू करते हैं। फवाद चौधरी जब उलमा और मशाइख की टीम आई इमरान खान से मुलाकात करने के लिए और उनसे कुछ बातें कुछ पावर्स लेने के लिए, तो आते जब वो कमरे में घुसे तो उन्होंने देखा कि फवाद चौधरी और हाफिज़ ताहिर अशरफी वहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी इन दोनों लोगों के यहाँ पे होते हुए हम बात नहीं करेंगे, और इमरान खान ने 1 सेकंड के अंदर उन्हें कहा कि आप यहाँ से बाहर चले जाएं। अब ये वो लोग हैं फवाद चौधरी साहब जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बता रहे थे कि वी विल कम आफ्टर यू, हम तुम्हारे पीछे आएंगे। तड़ियाँ लगा रहे थे, सहाफ़ियों को एक तरह से हरास कर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि वो हरास, पता नहीं हरास कोई हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो गिरफ्तारी है अपनी रिपोर्टिंग के ऊपर, वो सहाफ़ी का जेवर है, और इससे बड़ा तोहफा फवाद चौधरी शायद ही किसी को दे सकते हैं अगर वो रिपोर्टिंग के ऊपर किसी ना किसी को जेल में डलवा दें। लेकिन अब हुकूमत के साथ मसला क्या है? हुकूमत के साथ मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि जो हमारा भयानक चेहरा है वो आप लोगों को मत दिखाएं। वो भयानक चेहरा क्या है? टीएलपी दहशतगर्द है जी, टीएलपी ब्लैकमेलर है, टीएलपी बंदे मार रही है, टीएलपी वालों के पास क्लाशनकोफी हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से वापस चले जाएं तो इनके बंदे भी छूट जाएंगे, इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे, ये दहशतगर्द भी नहीं रहेंगे, ये ब्लैकमेलर भी नहीं रहेंगे, और इनके अकाउंट्स वगैरह सब कुछ ओपन कर दिए जाएंगे। ये क्या मुनाफकत है कि क्या सिर्फ उनके दहशतगर्द होने या ना होने का फैसला सिर्फ ये चीज़ करेगी कि वो आपके साथ मुज़ाकरात कर लें और आपकी बात को मान लें? ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। इमरान खान जैसे बंदे से हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अब इमरान खान कहते हैं कि मैं तो जी हाफिज़ साद रिजवी को नहीं छोड़ सकता, ये तो मामला अदालत में चल रहा है, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? कितने मासूम बन रहे हैं वो। हाफिज़ साद रिजवी को अदालतों ने रिलीफ दिया, लेकिन हुकूमत ने एक मुकदमे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे इस तरीके से फंसाया कि उनकी ज़मानत नहीं होने दी, और फिर बिल आखिर तहरीक लब्बैक मैदान में आई कि ये इस तरह तो ये सारी ज़िंदगी बाहर नहीं निकलने देंगे, कोई और हरबा इख्तियार करना पड़ेगा। और उसको फिर हुकूमत ने कितने बुरे तरीके से उसको डील किया। आप याद करें इमरान खान के ऊपर पीटीवी और दीगर जो चीज़ें थी, जो तोड़ फोड़ की थी इन्होंने, इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे किए गए थे, और वो दहशतगर्दी के मुकदमे उस वक़्त तक कायम थे जब ये हलफ ले रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। उसके बाद में इनकी जान छुटी है उन मुकदमों से, और ये बेकसूर करार पाए गए हैं अपनी हुकूमत के अंदर। तो इनको पता होना चाहिए कि जो इस तरह के मुकदमे हैं जो कि एहतजाज के दौरान, पकड़ धकड़ के दौरान बनाए जाते हैं, उनकी क्या अहमियत है। लेकिन यहाँ अगर मैं उस फायरिंग का जिक्र ना करूँ तो ये ज़्यादती होगी। मैंने खुद फुटेज देखी, पुलिस के ऊपर कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे और क्लैशनकोफ से कर रहे थे, और बड़ी दिलेरी के साथ कर रहे थे।
تو وہ کون لوگ تھے؟ اب اس کے اوپر جو لوگ تجزیہ کر رہے ہیں، جو تنقیدی اپنی رائے دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی تنظیم 6 دفعہ کر چکی ہے دھرنا، پچھلے 6 یعنی کہ یہ چھٹا ہے، 5 اگر پچھلے دھرنے تھے ان کے اندر بھی ریاست نے اپنی تمام تر طاقت کو استعمال کیا اور اس کے بعد گھٹنے ٹیکے. تو اس وقت گولی چلنے کی خبر کیوں نہ آئی؟ کیونکہ ان کو ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جو رستہ ہے، ایون تحریک لبیک والوں کو بھی بتا دیا تھا. بہت سے لوگ شور مچا رہے تھے کہ یہ جو جی ٹی روڈ کے اوپر بیلٹ ہے سرائے عالمگیر سے آگے اور اس کے ارد گرد آگے گجرانوالہ کے بعد، وہاں پہ بہت زیادہ بہتات کے اندر ڈکیت، اغوا، برائے تاوان اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور کوئی بھی شر پسند وہاں پر گھس کے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب آپ ان 2 لوگوں کے پیچھے، یہ تو بہرحال یہ تو حکومت کا کام ہے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کرے، ان کو پکڑے اور اس کے بعد ان کو منطقی انجام تک پہنچائے، لیکن اس کے لیے آپ اتنی بڑی جماعت، کتنی بڑی جماعت، چلیں یہ بھی بات کر لیتے ہیں، کتنی شرمندگی کی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھارت سے سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ہانگ کانگ سے سپورٹ کیا جا رہا ہے، کوریا، امریکہ، برطانیہ، جنوبی افریقہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے سوشل میڈیا ان کا باہر سے چلایا جا رہا ہے، اور یہ دہشت گرد تنظیم ہے، یہ بلیک میلر ہے. لیکن ان کی آپ کارکردگی دیکھیں کہ جن کے اوپر بھارت سے اگر سپورٹ کی جا رہی ہے یا ادھر سے سپورٹ کی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کا انفلوئنس ہے ان کے اوپر. اور یہ اتنی بڑی جماعت بن گئی کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ 1,69 لاکھ کے قریب تحریک انصاف نے لیے تھے، 1,25 کے قریب مسلم لیگ نون نے لیے تھے، 70 لاکھ کے قریب جو ووٹ لیے تھے وہ پیپلز پارٹی نے لیے تھے. یہ 3 جماعتیں جن کے سربراہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں اور رہ چکے ہیں، یہ 3 جماعتیں ہیں. اس کے بعد اگلی باری کس کی آتی ہے؟ آزاد امیدوار. 60 لاکھ ووٹ اس ملک کے اندر آزاد امیدوار نے لیا. اور اس کے بعد باری آتی ہے متحدہ MMA، متحدہ مجلس عمل، جو کافی ساری مولانا فضل الرحمان نے اپنے ساتھ جماعت اسلامی جماعتیں ملائی ہیں. ان کا جو ووٹ ہے وہ 25,73,000 ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک کا 2018 کے اندر 22.5 لاکھ ووٹ ہے، 22.5 لاکھ ووٹ. آپ یہ دیکھیں کہ یہ تقریباً ان 3 جماعتوں کے بعد MMA کے بالکل قریب آ کے یہ ایک طرح سے چوتھی پوزیشن پہ آ جاتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت جو ہے وہ دہشت گرد ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کے بارے میں. میاں نواز شریف کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو بھارت آ جاتا ہے ایک دم سے، بھارت کا سفیر مل لیا، بھارت کا کچھ اور مل لیا. یہاں آ رہا ہے تو یہاں بھی ہم جان نہیں چھوڑے. کتنی بڑی یہ شرمندگی کی بات ہے. لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ معاہدہ کر کے کون پیچھے ہٹ رہا ہے. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی بات سے کون پھر رہا ہے. لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس کو بڑے بڑے دعوے اور اپنی اوقات سے بڑے معاہدے کرنے کی عادت ہے کہ ایک دفعہ مصیبت کو ٹالنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی بھی دعویٰ کر دو، کوئی بھی معاہدہ کر لو، لیکن پھر اس کے بعد اپنی مرضی اور اپنی منطق کے مطابق آپ اس کو کہہ دو کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بات، یہ سٹینڈ آپ کو اس وقت لینا چاہیے تھا. اور جس طرح کی میں تیاریاں دیکھ رہا ہوں کہ جہلم پل کی دیواریں توڑی جا رہی ہیں، خندقیں کھودی جا رہی ہیں، جو اینٹوں کی دیواریں بنائی جا رہی ہیں وہاں پہ کہ اس لائن سے آگے جو بھی جائے گا اس کو گولی مار دی جائے گی. اب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا یار یہ کیا یہ انگریزوں کی حکومت چل رہی ہے بر صغیر کے اندر؟ یہ کیا جلیانوالہ باغ کا جو واقعہ ہے یہ وہ دہرانے جا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اور خان صاحب یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم نے پچھلی دھرنوں کے اندر دیکھا ہے کہ TLP والے فوج کی بہت عزت کرتے ہیں، اور جب فوج کی گاڑی ان کے دھرنوں سے گزر رہی تھی تو یہ کس طریقے سے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. آپ پاک فوج کو سے گولیاں چلوا کے، یا آپ پنجاب رینجرز کو سندھ رینجر بنانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ آپریشنز کی اور وہاں کی عوام کے اندر ان کے لیے کتنی نفرت پیدا ہو گئی. جو ہر بندہ جو کراچی میں رہتا ہے وہ اس بات کو جان سکتا ہے کہ آپ پنجاب رینجر کو کراچی رینجر بنانا چاہ رہے ہیں. ایسے نہیں ہوگا خان صاحب، اس طرح نہیں ہوتا. اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے
کہ یہ لوگ گولی چلائیں گے، یہ وقت بتائے گا کہ یہ گولی چلائیں گے یا گولی جو ہے کہیں اور سے آئے گی، اور ان لوگوں نے فیض آباد ہر حال میں پہنچ جانا ہے، یہ اس کی مجھے پوری امید ہے۔ اب خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب یہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے آ کے کہا جی نہیں ہم تو قرضہ نہیں لیں گے، ہم کسی صورت ہمیں یہ ملک چلانے کے لیے قرضہ نہیں لیں گے، ہم آئی ایم ایف کے سامنے بھیک نہیں مانگیں گے، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور ٹائم گزار دیا، اتنا ٹائم گزار دیا کہ اس کے بعد اتنی غلط اور گندی ٹرمز کے اوپر انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا کہ آج 3 سال ہو گئے ہیں ہم اس چیز کو بھگت رہے ہیں، جس طریقے سے مہنگائی کا طوفان، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور دوسری سبسڈیز ختم کی گئی ہیں، یہ ایک تاریخ کے اندر اپنی مثال آپ ہے، لیکن ہم نے ٹرائی ماری، فیصلہ کیا، ہم نے کہا نہیں ٹھیک ہے، یہ کوئی 2020 میچ نہیں ہے کہ آپ 18ویں اوور تک آپ اپنے اچھے بالر کو روک کے رکھ لیں اور اس کے بعد آخری 2 اوور آپ اس سے اچھے کروا دیں اور تھوڑی بہت پرفارمنس دکھا کے نکل جائیں۔ یہ عوام ہے، لوگوں کی 22 کروڑ لوگوں کی یہ زندگیاں ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے ٹی ایل پی کو ڈیل کیا گیا ہے، ٹی ایل پی کو ڈیل کرنے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے منافقت، جھوٹ، تکبر اور غلط اپروچ، طاقت کا استعمال اپنے لوگوں کے اوپر آپ کسی صورت نہیں کر سکتے۔ 22 لاکھ ووٹ ہیں تو کم سے کم آپ 5 یا 6 لاکھ گھرانہ تو ہوگا، ہر گھر کے کتنے افراد ہوں گے، اتنے لوگوں کو پاک فوج اور یہ دوسرے جو اس ملک کی آپ نے آنا ہے چلے جانا ہے، لیکن جو ادارے ہیں انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے، وہ اس ملک کی سلامتی کی ضامن ہے، وہ اس ملک کی عوام کو کسی صورت بھی اپنے خلاف نہیں کر سکتے۔ اور خان صاحب یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اب دیکھیں بڑے بڑے جو لگا رہے تھے ہمیں فواد چودھری صاحب کہ میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا، 1 منٹ میں ان کی پھونک نکال دی، پھنسے پڑے ہیں، بہت برے طریقے سے عمران خان صاحب پھنسے پڑے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ شو کریں کہ آئی ایم اسٹرانگ، میرے نروز بڑے اسٹرانگ ہیں، اور وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن اندر سے ان کی پھونک نکلی ہوئی ہے۔ مشائخ اور علماء آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ یہ 2 بندے، ایک مشیر برائے مذہبی ہم آہنگی والے وزیر صاحب، ان کو نکال کے باہر کیا، جو پریس کانفرنس جن کی شیڈول تھی، جنہوں نے بتانا تھا کہ ان مذاکرات کے اندر کیا بات چیت تھی، انہوں نے کہا اس کو بھی نکالو باہر، ہمیں نہیں چاہیے۔ اور خان صاحب نے کہا چلیں جی آپ نکلیں باہر۔ تو آپ کس کے سر پہ کھڑے تھے؟ انہوں نے تو 1 منٹ میں آپ کو ہاتھ جھاڑ کے فارغ کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے، یہ چیزیں بہت جلدی انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور انہوں نے صحیح کہا، جو علماء تھے انہوں نے کہا جی مذہبی معاملات ہیں، ان کے اوپر بڑا سوچ سمجھ کے آپ کو بیان دینا چاہیے۔ اور فواد چودھری کی پریس کانفرنس جو شیڈول تھی وہ بھی کینسل کروائی گئی، اور مذہبی امور کے جو ہمارے وزیر ہیں انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی علماء کے ساتھ۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس ایشو کو خود کھڑا کیا ہے۔ اگر یہ اس سے پہلے ہی اس مارچ سے پہلے ہی، جیسا کہ سعد رضوی کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا تھا، اگر یہ اس کی راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالتے اور تکبر میں نہ آتے اور مزہ چکھانے کی بات نہ کرتے تو شاید آج یہ ایشو ہی کھڑا نہ ہوتا۔ بہرحال اس حوالے سے ہم اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔